अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथी खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न आइए सीखते हैं पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में स्कॉलरशिप की बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना की वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीका हम आपको दिखाएंगे, पूरा तरीक़ाकार इसी वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आपके जितने भी सवालात हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे मालूमात शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह आप देखते हैं कि मेरे स्क्रीन में गूगल ब्राउज़र को ओपन है, तो आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और उसमें यहाँ पे टाइप कर लेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। तो जिस तरह आप टाइप करेंगे तो इंटर प्रेस कर लेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना की वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। तो आपने इसी पहली वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना की वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट असल में अरबी ज़ुबान में होता है, लेकिन मैंने इसकी ट्रांसलेशन, जिस तरह आप ऊपर देखते हैं, मैंने इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर ली है, तो जिसकी वजह से इतना मसला नहीं बना रहा। तो यहाँ भी वेबसाइट की इसी वेबसाइट पर आने के बाद आपने सबसे नीचे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ये एडमिशन वाली ऑप्शन आपको नज़र आएगी। जिस तरह जिस जगह पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाली ऑप्शन आपको नज़र आएगी। तो एडमिशन की बटन पर आपने क्लिक कर देना है। एडमिशन की बटन पर क्लिक करने के बाद ये वाली वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। एडमिशन की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इसी वेबसाइट पर ये एक मसला है कि ये इमेज फॉर्मेट में है, ये गूगल ट्रांसलेटर से साथ ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो ये अरबिक में है। इसमें ये 1, 2 और 3 जो तीसरी वाली लाइन है, इसी लाइन पर आपने क्लिक कर देना है। जहाँ पे मेरा अभी यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसी पेज से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो देखें, ये एप्लीकेशन की मेन पेज है और इसी पेज की जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप जितने भी हमारे ग्रुप्स है उसमें भी शेयर कर लूँगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अरबी में अपना एप्लीकेशन देना चाहें, यानी अपना दरख्वास्त अरबी में पूरा कंप्लीट कर देना चाहते हैं तो अरबी में भी आप कर सकते हैं। उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू में कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। इंग्लिश पे यहाँ इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी पॉइंट्स वो समझ में आ सकें। तो इसी जो ये पेज जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वे मैंने उर्दू में कर ली है। पहली मरतबा मैं वीडियो बना रहा था, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा इंग्लिश में चेंज कर देता हूँ। यह तरीका भी आप सीख लें। जिस भी वेबसाइट को आपने किसी वेबसाइट का ट्रांसलेशन आपने किसी और ज़ुबान में करनी हो तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ सीख लेंगे। तो भाई उसी वेबसाइट पर राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसलेट वाली ऑप्शन आ जाएगी। ट्रांसलेट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जिस ज़ुबान में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ये जो ज़ुबान जिस ज़ुबान में वो वेबसाइट होती है ये उसकी ज़ुबान होती है, और ये जो वेबसाइट जिस ज़ुबान में आपने ट्रांसलेट करना हो उसी ज़ुबान को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी उर्दू सेलेक्ट हुआ है पहले से, तो मैं यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो है इस पर क्लिक करके मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहली वाली जो ऑप्शन है चूज़ अनदर लैंग्वेज वाली, इसी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ वाली ये जो डॉट आपको नज़र आ रही है तिकोन सा, इसी ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और इस पर नीचे आके इंग्लिश की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है।
ٹھیک ہے، انگلش۔ اگر آپ کسی اور زبان میں پشتو، اردو، بنگالی، ہندی، جس بھی زبان میں آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ساری زبانوں، ساری لینگویجز کی آپشنز یہاں پر موجود ہے۔ پھر ٹرانسلیٹ پہ کلک کر لیں اور آلویز ٹرانسلیٹ دس عربک، اوکے۔ تو یہ والی آپشن آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ انگلش میں کھل گیا ہے۔ تو کھلنے کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے رجسٹریشن والی آپشن پہ۔ اگر آپ نے پہلے سے رجسٹریشن نہیں کی ہے، یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا، تو آپ پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، رجسٹریشن والی آپشن پر کلک کر لیں گے۔ رجسٹریشن والی آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ والا باکس کھل جائے گا۔ اس میں آپ اپنی ساری جو ڈیٹیلز ہے وہ ڈال دیجئے۔ پہلی والی میں ای میل لکھ لیں، تو پھر دوبارہ ای میل کنفرم کیجئے۔ یہاں پہ اپنا نمبر لکھ لیجئے، میں غلط سا لکھ رہا ہوں، آپ اپنا صحیح نمبر لکھ لیں اور یہاں پہ اپنی کنٹری کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو اس پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی کنٹری کا نام لکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں میرے سامنے پاکستان آ گیا، میں نے پاکستان کو سلیکٹ کر لیا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا سامنے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پاسورڈ آپ نے اپنی مرضی کی کوئی پاسورڈ لکھنا ہے اور اسی پاسورڈ کو پھر آپ نے کنفرم کر دینا ہے، دوبارہ سے اسی پاسورڈ کو لکھ دینا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ نے اپنی جنس کو لکھنا ہے، اپنی جینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی جنس ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، مرد یا عورت۔ تو میں مینشن والی مرد ہے، مرد میں کلک کر لیتا ہوں اور پھر دوبارہ یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو ڈیٹ آف برتھ کو سلیکٹ کرنے کے میں غلط سا سلیکٹ کر دیتا ہوں، جو بھی ہے میں نے سلیکٹ کر لیا۔ آپ بھی اپنا صحیح والا ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ لکھیں گے اور پھر یہ والی جو باکس ہے اس میں آپ نے یہ کیپچا جو دیا گیا ہے اسی کیپچا کو یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ کیپچا کو فل کرنے کے بعد آپ یہاں کریٹ اکاؤنٹ والی سے جو بٹن ہے اس پہ کلک کر دیں گے، آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں کریٹ اکاؤنٹ پر نہیں کلک کرتا، میں جا کے لاگ ان پر کلک کر دوں گا۔ یہ لاگ ان والی جو آپشن ہے اس پہ اگر آپ کی اکاؤنٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے یا آپ نے بنایا تو پھر آپ یہاں پہ آ کے لاگ ان والی سیکشن پہ کلک کر لیں گے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ میں نے اپنی ای میل اور پاسورڈ کو یہاں پہ سیو کر لیا ہے۔ اگر آپ کا سیو نہیں ہے تو جو ای میل آپ نے اکاؤنٹ بناتے وقت دیا ہے وہی ای میل لکھ لے اور جو پاسورڈ آپ نے اسی ٹائم دیا ہے وہ پاسورڈ لکھ لے اور لاگ ان کی بٹن پر کلک کر لیجئے۔ لاگ ان کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن والی یہ سائٹ کھل جائے گی۔ یہاں پہ یہ والی جو بٹن ہے سبمیشن آف دی اپلیکیشن، اس پہ کلک کیجئے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ، یہ جو مین پیج ہے جہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن پروسیس سٹارٹ کریں گے وہ کھل جائے گا۔ یہاں پہ آپ اپنی سب سے پہلی آپ کی پرسنل انفارمیشن، پھر کانٹیکٹ انفارمیشن، پھر ایکیڈیمک تعلیمی ڈیٹا جو ہے آپ کی، پھر سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، پھر آپ کی آپشنز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی آپشن پر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مطلب کون سی فیلڈ کو آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کون سی فیلڈ میں آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ والی آپشنز، اور یہ ساری والی ایک ایک کو ہم فل کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، لیکن اسی فیلڈ میں آپ نے اپنا نام عربی میں لکھنا ہے، عربی زبان میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ اپنے نام کو عربی میں لکھیں گے۔ میں نے غلط نام لکھا ہے، جو بھی ہے یہاں پہ فرسٹ نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میرا نام مراد علی ہے تو میں یہاں پہ مراد لکھ دوں گا اور علی لاسٹ نیم میں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نام جس طرح ہے، اگر میرا نام محمد مراد علی ہوتا تو پھر میں یہاں پہ پہلے محمد، دوسرے میں مراد اور لاسٹ والی میں علی لکھتا۔ اسی طرح یہ فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، تھرڈ نیم اور لاسٹ نیم، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ سیکنڈ اور تھرڈ لازمی نہیں ہے لیکن فرسٹ اور لاسٹ میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے، لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اپنے نام کو پاسپورٹ پہ جس طرح آپ کا نام لکھا ہوا ہے انگلش میں آپ نے لکھ دینا ہے، جس طرح میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مراد اور لاسٹ نیم علی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے یہاں پہ اپنی نیشنلٹی کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ میں پاکستان سے چونکہ بلانگ کرتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پاکستان انگلش میں نہیں آ رہا تو اب کیا ہے جی، میں یہاں پہ نیچے جا کے یہ دیکھ لوں گا، پاکستان یہ عربی میں لکھا ہوگا۔
یہ ہے جی پاکستان عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ والی آپشن پاکستان والی آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ پاکستان آپ نے سلیکٹ کر دیا، نیشنلٹی اوریجن یہ بھی پاکستان ہے تو یہاں پہ آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جینڈر کو سلیکٹ کر دینا ہے، اپنی جنس کو سلیکٹ کر دینا ہے، میل ہے تو میل سلیکٹ کر دینا، فیمیل ہے تو فیمیل کو سلیکٹ کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے اپنی سوشل سچویشن مطلب ازدواجی حیثیت، آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو وہ سلیکٹ کر دینا آپ نے، میریڈ شادی شدہ، ان میریڈ غیر شادی شدہ، یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ڈال دینا ہے، میں نے غلط سا ڈال دیا ہے، آپ صحیح والا ڈال دیجئے۔ پھر آپ نے کنٹری آف برتھ، کس ملک میں آپ پیدا ہو گئے ہیں آپ نے اسی ملک کا نام لکھ دینا ہے، پاکستان اسی ملک کو سلیکٹ کر دینا ہے، میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا۔ پلیس آف برتھ، جس سٹی میں جس پلیس میں آپ سے پیدا ہو گئے ہیں اسی پلیس کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیٹیو لینگویج، آپ کی جو مادری زبان ہے اسی زبان کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس میں اردو کی آپشن ہے کہ میں اردو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ اپنی آئی ڈی کارڈ یعنی CNAC نمبر، نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھ دیجئے، صحیح ہے۔ جو دوست افغانستان انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں وہ اپنی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لے، جو دوسری جتنی بھی کنٹریز سے وہ اپنی آئی ڈی کارڈز کے نمبر یہاں پہ لکھ دیجئے۔ پھر یہاں پہ پاسپورٹ کی آپشن آتی ہے، آپ اپنی پاسپورٹ نمبر یہاں پہ لکھ دیجئے، جو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے وہی نمبر یہاں پہ ڈال دیجئے۔ پھر پلیس آف ایشو، کہاں سے آپ کس کنٹری نے آپ کو پاسپورٹ ایشو کر دیا ہے تو وہ پلیس کا نام لکھ دیجئے، اس طرح میں پاکستان لکھ دیتا ہوں۔ تو جتنے والے ہمارے پاکستانی دوست ہیں وہ سب پاکستان لکھ لیں۔ یہاں پہ جو ڈیٹ آف ایشو ہے، ریلیز ڈیٹ، جس ڈیٹ پہ آپ کو، جس تاریخ پر آپ کو یہ پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہی تاریخ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، صحیح ہے جی۔ تاریخ یہ پاسپورٹ پہ لکھی ہوتی ہے، میں نے غلط سا ڈال دیا، آپ صحیح والے ڈال دیجئے۔ پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ، پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے، اور پھر چلو میں نے لکھ دیا اور پھر آگے جانا ہے۔ اپنی ریلیجن، اپنی مذہب کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، اسلام۔ پھر یہ والی آپشن یہ آپشنل ہے، اس میں آپ اگر سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کر لیں، سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرنا، یہ جو ہے نا مسئلہ نہیں بناتا۔ لیکن جن آپشنز کے ساتھ یہ جو سٹار کا نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ نے ضرور فل کر دینا ہے، اس کو فل نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کی پروسیس آگے نہیں جائے گی، صحیح ہے جی۔ آپ سبمٹ اپنی اپلیکیشن کو سینڈ نہیں کر سکیں گے، چلو جی۔ پھر آپ نے اپنی کرنٹ اپنی والدین کے بارے میں جو ہے نا یہاں پہ بتانا ہے، اپنے والد صاحب کا نام اپنے یہاں پہ لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کے والد صاحب کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھ دے۔ والد صاحب کی کنٹری، کون سی کنٹری سے آپ کے والد صاحب بلانگ کرتا ہے، تو بھائی جس طرح میں پاکستان کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، آپ کسی بھی کنٹری کو سلیکٹ کر لیجئے، بس مجھے ابھی یہ والی آپشن آ رہی ہے جو بھی میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اسی طرح اگر دوسری نیشنلٹی آپ کے والد صاحب کے پاس ہے تو وہ کون سی ہے، کس کنٹری کی ہے وہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ میں غلط ڈال دیتا ہوں، صحیح ہے۔ کنٹری آف ریزیڈنس، ابھی موجودہ طور پر آپ کے والد صاحب کہاں پہ رہتا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھ دینا ہے، چلو جی۔ پھر اپنی مدر کے حوالے سے اپنی مدر نیم، اپنی ماں کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اپنی ماں اس کی نیشنلٹی قومیت، کون سی ملک سے کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، اگر ڈول نیشنل ہے، دو ممالک کی نیشنلٹی اس کے پاس تو دوسرے ملک کو بھی یہاں پہ سلیکٹ کر دینا۔ پھر اس کی کرنٹ ریزیڈنسی، کرنٹلی موجودہ وقت میں آپ کی ماں کہاں پہ رہتی ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ دینا، اور جاب کون سی کرتی ہے، جاب لیس ہے، ہاؤس وائف ہے یا ٹیچر ہے، جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی اینول انکم اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ڈالرز میں کتنا اینول جو ہے نا آپ کا سالانہ آمدن ہے یہاں پہ لکھ دیجئے۔ سورس آف انکم، کہاں سے آپ کی آمدنی آتی ہے، اور اندر سورس اگر کوئی دو سورسز ہیں تو اندر میں بھی آپ لکھ دیجئے۔ آپ امپلائی ہے، کوئی جاب آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اگر ہے تو یہاں پہ چیک کر لیجئے، لازمی نہیں ہے، یہ چیزیں آپشنل ہے، یہ جو ہے نا کمپلسری نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن یہ آپ سے مانگیں گے، تو آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن جو آپ نے پہلے سے دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ یہ کر لیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل لکھ دینا ہے، اپنا نمبر ڈال دینا ہے، صحیح والا ایکٹیو نمبر ڈال دینا ہے، اور دوسرا نمبر ڈال دینا ہے آپ نے کہ اگر ایمرجنسی میں آپ کے ساتھ رابطہ نہ ہو رہا ہو تو یہ اسی دوسرے نمبر پر رابطہ کر لیں۔ اور یہاں پہ آپ نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ کی پروفائل لنک کو ڈال دینا ہے، جہاں وہاں فیس بک
پروفائل پر جا کے وہاں سے لنک کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے، اور پھر یہاں پہ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی لنک کو پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کو پیسٹ کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے، لوکیشن اپنی ایریا کے بارے میں آپ نے ڈیٹا فراہم کر دینا ہے، مطلب کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ کی کنٹری کا نام کیا ہے، تو آپ اپنی کنٹری کو سلیکٹ کر دیں۔ جس طرح میرے کیس میں پاکستان ہے تو میں نے پاکستان سلیکٹ کر دیا۔ ریجن کون سا ہے تو بھئی اپنی پروونس کو، اپنی صوبے وغیرہ کے نام لکھ دیجئے۔ جس طرح میں لکھ دیتا ہوں خیبر پختونخوا، اور سٹی سوابی ہے میرا، اور نک بروڈ، اگر نک بروڈ میں آپ کی پڑوس میں جو مشہور جگہ ہے یا جو بھی ہے اس کا نام لکھ دیجئے، یہ نام لکھنا لازمی ہے۔ جو بھی نام آپ نے لکھ دیا وہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر بلڈنگ نمبر، اپنا آپ کی جو بلڈنگ ہے، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کا نمبر لکھ دیجئے۔ جس طرح ہمارے کیس میں محلے ہوتی ہے اس کی نمبر، یہ نمبر یاد جو ہے بلڈنگز کے نمبرز ہوتے ہیں اکثر جو مردم شماری کے ٹائم پہ لکھ لیتے ہیں، وہ نمبر آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگر نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، جو بھی نمبر آپ نے ڈال دیا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اپارٹمنٹ نمبر، آپ اپنی جو آپ کا اپارٹمنٹ ہے، آپ کا گھر ہے، اس کا نمبر جو ہے نا آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ۔ یہ چیزیں آپ اگر کسی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے، آپ جو بھی ہے یہ اصل میں آپ کی لوکیشن ڈیٹا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاک وغیرہ بیچتے ہیں تو اسی پتے پر آ جائے، لیکن جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو لوگ ڈائریکٹ ڈاک خانے پہ، پوسٹ آفس جا کے اپنی چیزیں کلیکٹ کر دیتی ہے، تو یہ اگر آپ غلط بھی ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ سٹی، کون سی سٹی آپ کے پاس جو نیئرسٹ قریبی سعودی عربیہ کی کون سی سفارت خانہ موجود ہے، ایمبیسی موجود ہے، تو اسلام آباد، کراچی، آپ اگر اسلام آباد کے قریب ہے اسلام آباد سلیکٹ کر لے، اگر کراچی کے قریب ہے تو کراچی سلیکٹ کر لے۔ پوسٹ آفس نمبر آپ یہاں پہ لکھ دیجئے، اور یہاں پہ آپ کراچی سے کون سی سائڈ پہ، نارتھ سائڈ پہ، ساؤتھ سائڈ پہ، یا اسلام آباد اگر آپ سے سلیکٹ کر دیا تو اس کو یہ نارتھ ساؤتھ یہ چیزیں سلیکٹ کر لیجئے۔ اور پھر یہاں پہ قریب، یہ جو ہے نا آپ اپنی ریلیٹیو، کسی ایک ایسے ریلیٹیو، ایسی رشتہ دار کا ڈیٹا یہاں پہ ڈال دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ کہ یہ ڈیٹا یہ لوگ اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ان سے پوچھتے ہیں پھر آپ کے حوالے سے، جب ضرورت پڑنے کے ٹائم میں کہ یار آپ کی کچھ ایکسٹرا ڈیٹا انہیں چاہیے ہوتی ہے، یا وہ ان سے معلومات کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بندہ کہ کس قسم کا بندہ ہے، اور اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کی جو ریلیٹیو ہیں ان سے پوچھتے ہیں، تو بھائی آپ کسی ایسے بندے کا ڈیٹا یہاں پہ ڈال دیجئے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور ایسا بندہ ہو کہ ان کو رسپانس بھی کر سکے، کیونکہ یہ ان سے انگلش میں یا عربی میں پوچھیں گے تو بھائی انگلش میں یا عربی میں وہ بات کر سکیں۔ تو وہ انگلش یا عربی میں بات کر سکتا ہو، تو ایسے بندے کے ڈیٹا آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے، اور اس کا نام، اس کا آپ کے ساتھ کون سا ریلیشن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، اس کا ایڈریس، کہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے، اس کی ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، اس کا پتہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے، اس کا سیل فون نمبر یہ لکھنا لازمی ہے، یعنی موبائل کا نمبر لکھنا لازمی ہے۔ یہاں پہ آپ اس کی موبائل کا نمبر لکھ دیجئے، اور موبائل کا نمبر لکھنے کے بعد یہ فون کا نمبر، یہ چیزیں لازمی، اور ای میل یہ لازمی نہیں ہے، اگر ہے تو اچھی بات ہے لکھ دیجئے، اگر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ ایک ریلیٹیو کا، پھر دوسرا، دو رشتہ داروں کے آپ نے ڈیٹا یہاں پہ ڈالنے ہوگا، ایک کا ڈالنا لازمی ہے، دوسرے کا ڈالنا یہ آپشنل ہے۔ اگر آپ دو کا ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے آپشن زیادہ ہو جائیں گے، کہ اگر آپ کا ایک رشتہ دار کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، تو دوسرے والے کے ساتھ رابطہ کر لیں گے اور وہ آپ کے بارے میں ان کو انفارمیشن، معلومات دے دیں گے، تو یہ ڈیٹا آپ نے ڈال دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی استاد کا ڈیٹا یہاں پہ ڈال دینا ہے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا ٹیچر ہے، کوئی ایسا استاد ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہو، اور وہ آپ کے بارے میں صحیح معلومات ان کو فراہم کر سکتے ہیں، تو اس کا ڈیٹا آپ یہاں پہ ڈال دیجئے، اس کا نام لکھ لیجئے، اس کا ایجوکیشن لیول لکھ دیجئے، ایڈریس اس کا لکھ دیجئے، اس کا ای میل، فون نمبر، اور یہ چیزیں لکھ دیجئے۔ اگر نہ ہو تو یہ چیزیں لازمی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور والنٹیئر ورک، اگر آپ نے کوئی سوشل ورک، کوئی خیر خواہی کے کام کیے ہوئے ہیں،
کوئی فلاحی کاموں میں حصہ لیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ لکھ دیجئے، اس سے آپ کی آپ کو داخلہ ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ اپنی ہابیز، اپنے مشغلے لکھ دیجئے کہ بھائی آپ کی کون کون سی مصروفیات ہوتی ہے، آپ مطلب فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں، کن چیزوں میں آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہ اپنی ہابیز لکھ دیجئے، اپنے انٹرسٹ لکھ دیجئے۔ اور اگر لکھنا چاہے، نہیں لکھنا چاہے تو لازمی نہیں ہے، نیکسٹ پر کلک کر دیجئے اور یہ آپ کے سامنے آپ کی ایکیڈمک ڈیٹا والی آپشن، یہ والی سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہاں پہ آپ اپنی ڈگری کے انفارمیشن لکھ لیں گے کہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، تو بھائی سیکنڈری آپ سلیکٹ کر لیجئے اور پھر نیم اپنی سرٹیفکیٹ کا نام لکھ دیجئے، شہادت العالمیہ ہے، خاصہ ہے، عامہ ہے، یہ عربک میں آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ آپ ایک انگلش میں لکھ دیجئے کہ بھائی آپ نے میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، ایپ ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے، اور یا عالیہ ہے، شہادت العالمیہ عالیہ، یہ ساری چیزیں۔ اور سرٹیفکیٹ کون سی ملک نے آپ کو دیا ہے، پاکستان نے دیا ہوا ہے یا کسی اور کنٹری نے، اسی ملک کا نام آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیجئے، اور سرٹیفکیٹ کی ٹائپ کو سلیکٹ کر لیجئے کہ گورنمنٹ ادارے نے دیا ہے آپ کو یا کسی پیرنٹ یا کسی شخصی نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو بھائی آپ گورنمنٹ کو سلیکٹ کر لیجئے، اور آپ اپنی اسکول کا نام یہاں پہ لکھ لیجئے۔ اگر اسکول کا نام آپ اسکول سے نہیں، مدرسے سے آپ نے پڑھ لیا ہے یا وفاق المدارس سے پڑھا ہے یا کسی اور اسی رجسٹر ادارے سے پڑھا ہے، مطلب یہاں پہ پاکستان کے جتنے بھی وفاقی بورڈز ہیں اس کے نام یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ یہاں پہ آپ اپنی مدرسے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جو ہماری وفاق ہے ملتان والی، اس کا نام بھی یہاں پہ ہوگا، باقی جتنے بھی رجسٹر 10 بورڈز ہیں وہ سارے یہاں پہ مینشن ہیں، تو آپ اس کے نام کو لکھ دیجئے۔ میں مثال کے طور پر یہ والے میں نے سلیکٹ کر دیا، مجھے پتہ نہیں یہ کون سا مدرسہ ہے لیکن میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ آپ بھی اپنے والا صحیح والا سلیکٹ کر لیجئے، اپنے جو آپ کی دستاویزات ہیں اس میں دیکھ لیجئے، وہاں لکھا ہوگا وہ نام آپ یہاں پہ درج کر لیجئے۔ پھر یہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا کہ ڈیٹ آف سرٹیفکیٹ، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کب ملا ہے وہ ڈیٹ، یہ آپ کے سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوگا، وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھ دیجئے۔ یہاں پر آپ نے اپریسیشن لکھ دینا ہے کہ آپ کا درجہ اس میں کون سا تھا، جس طرح لکھا ہوتا ہے نا ممتاز اور اس کے نیچے والی پھر درجے ہوتی ہیں، تو بھئی ممتاز ایکسیلنٹ کو کہتے ہیں، پھر ویری ویل، گڈ، اور یہ چیزیں ہیں، تو آپ یہ سلیکٹ کر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ اوورآل ریٹنگ آپ کی کس طرح، مطلب کتنے میں ٹوٹل مارکس کتنے تھے، تو بھئی اگر آپ کی پرسنٹیج ہے تو آپ 100 میں سے سلیکٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کی جی پی اے والی سسٹم ہے تو جی پی اے 4 میں سے تھا، 5 میں سے تھا، کتنے میں سے تھا، چلو میں 4 میں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور پھر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ اپنی جی پی اے کو لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اپنی جو پرسنٹیج ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی ٹوٹل مارکس کو آپ مینشن کر دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ادر کر لیں اور یہاں پہ اپنی جی پی اے لکھ دیجئے، اپنے مارکس لکھ دیجئے، اور پھر یہ ایڈیشن والی جو بٹن ہے یہاں پہ کلک کر لیجئے، تو دیکھیں اس خطا ہو گئی ہے، خطا کی کون سی ہے جی، یہ نام میں نے غلط لکھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نام آپ نے ٹیک لکھنے ہیں، تو پھر آپ یہ ان ناموں کو صحیح لکھ دیں گے تو آپ کا یہ خطا نہیں آئے گی، یہ آپ کو غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چلو دیکھتے ہیں، یہ آپ نے اسماء اور رجال یہ اردو میں عربی میں لکھنا ہے، اور پھر یہاں پہ ایڈیشن کے پر کلک کر کے یہاں پہ آپ کی ساری مارکس وغیرہ سب کچھ آ جائے گی، اور پھر آپ نے آگے جانا ہے۔ آگے جانے یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈی نمبر لکھ لیں، جاب پوزیشن اگر آپ کی کچھ ہو تو وہ لکھ دیں، ایکیڈمک ڈگری آپ لکھ لیں کہ بھائی کون سی ڈگری آپ نے لی ہے، سیکنڈری ہے مطلب آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف ایس سی کیا ہوا ہے، یا بیچلر آپ نے کیا ہوا ہے، بی ایس کیا ہے، یا آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیجئے، اور پھر یہاں پہ آئی ڈی ٹائپ آپ سلیکٹ کر دیجئے، اسلامک انسٹیٹیوشن سے کیا ہے یا عصری علوم والے اسلامک سے آپ سلیکٹ کر لیجئے، آپ کی جو بھی ہو آپ اپنا والے سلیکٹ کر لیں، اور یہ ڈگری سلیکٹ کر لیں، جاب پوزیشن سلیکٹ کر لیں، ابھی آپ اسٹوڈنٹ لکھ لیں، چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ لکھ لیں، لکھنا لازمی ہے۔ آئی ڈی نمبر لکھ لیں، اپنا رجسٹریشن نمبر یا جو بھی ہے آپ کا یہ رول نمبر وغیرہ وہ آپ لکھ لیجئے، اور یہاں پہ نیکسٹ والی آپشن پہ کلک کر لیجئے۔
پھر آپ سے یہ لینگویجز کے بارے میں، زبانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کون کون سی زبانیں آپ کو آتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ والی جو آپشن ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ میں آپ کی قرآن آپ نے یاد کر لیا ہے، کتنا یاد کیا ہے، یا آپ نے جو ہے نا درس وغیرہ کے سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ، یا اگر آپ حافظ ہے، آپ نے حفظ کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ کے پاس سند موجود ہے تو آپ حفظ لکھ لیجئے۔ اور نیچے پہ اگر آپ پھر یہاں پہ ایکسپلینیشن لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھنا چاہتے تو لازمی نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی لینگویج لیول پر آ جائیں۔ تو پھر پہلے یہ آپ سے عربک میں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ عربک میں کس طرح ہو، آئی ایم ناٹ گڈ، تو یہ اس میں درجے ہیں، کمزور ہو، ایکسیپٹیبل ہو، اور یا بہت اچھی طرح سے ماہر ہو، یہ آپ گڈ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کی رائٹنگ میں، آپ ریڈنگ میں کس طرح ہے، آپ پڑھنے میں، عربی کو پڑھنے میں کس طرح ہے، کمزور ہے، ایکسیپٹیبل ہے مطلب چل جاتے ہو، یا جو ہے نا بہت ماہر ہو، گڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی کنورسیشن ہے، آپ بولنے میں کس طرح ہے، اور یہ اس کی بھی آپ اپنی درجے کو سلیکٹ کر لیجئے۔ اور پھر آپ لسننگ میں اگر کوئی اور آپ کو سنا رہا ہو تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں آتی، یہ بھی آپ اپنی درجے کو سلیکٹ کر لیجئے۔ آپ کمزور ہے اس میں، آپ اس میں جو ہے نا ایکسیپٹیبل مطلب ایسا ہے کہ بس چل جاتی ہے، یا بہت اچھی طرح سمجھنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اندر لینگویج، آپ کو انگلش آتی ہے انگلش لکھ لے، اردو آتی ہے اردو لکھ لے، بھائی یہ اپنی لینگویج سلیکٹ کر لیجئے۔ اور اسی طرح اپنی لینگویج کی جو گریڈز ہے، مطلب جو جس لیول پر آپ ہو وہ سلیکٹ کر لیجئے۔ آپ اچھے نہیں ہو اردو میں، اردو اچھی طرح سمجھتے ہو، لازمی نہیں ہے میں اردو آپ سلیکٹ کر لیں، آپ کسی بھی لینگویج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، انگلش کو، جو زبان آپ کو آتی ہے، یہاں پہ ساری زبانوں کی آپشنز ہے، وہی زبان آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کی پھر آپ اپنی گریڈنگ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ ایکسٹرا دیے ہو، مطلب جو عربک لینگویج کی زبان کی کوئی ٹیسٹ آپ نے دیا ہے تو اس کی ٹیسٹ کا نام لکھ دیجئے۔ یہاں پہ عربک لینگویج کی دیا ہے، آپ نے انگلش کی دیا ہے، یہ ساری زبانیں یہاں پر ہے، اس ٹیسٹ کا نام لکھ دیجئے۔ جس طرح انگلش میں آئلٹس ہوتا ہے اور یا ٹفل ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے، اور اس ایگزام میں آپ نے کتنے مارکس لیے ہیں اور تاریخ یہاں پہ لکھ لیجئے، اور ایڈیشن پہ کلک ضرور کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگر کچھ ایکسٹرا کورسز کیے ہوئے، کون سے کورسز کیے، کورس کا نام لکھ دیجئے، اور یہاں پہ اس کی ٹائپ لکھ دیجئے، سائنٹیفک ہے، ڈیولپمنٹل ہے، کون سا ہے، آپ اس کی ٹائپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کا کورس کی ڈیوریشن کتنی ہے اس کی مدت لکھ دیجئے، اور کس اسکول سے یا ادارے سے پرووائڈر کون تھا اس کا نام لکھ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اسکول یا جو بھی ادارہ ہے اس ادارے کا نام لکھ دیجئے، اور یہاں پہ اسی کورس کا تاریخ لکھ دیجئے اور ایڈیشن پر کلک کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ کو کوئی انعام وغیرہ، ایوارڈ وغیرہ مل گیا ہو، آپ نے لیا ہو، تو وہ ایوارڈ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ پھر ایوارڈ کس نے دیا ہے، ایوارڈ جو دینے والا ہے، جو اسکول ہے، یونیورسٹی ہے یا بورڈ ہے، اس کا نام لکھ دینا ہے، مدرسہ ہے اسی مدرسے کا نام، اور پھر تاریخ، کس تاریخ کو آپ کو یہ انعام دیا گیا ہے، اور پھر ایڈیشن کے نام بٹن پر کلک کر دیجئے، یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا، اور پھر آپ نیکسٹ ون پہ کلک کر لیجئے۔ نیکسٹ آپ جائیں گے تو آپ کی یہاں پہ آپ اپنی جو چوائسز ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی خواہش کون سی فیلڈ میں آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مطلب کون سی چیز میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، کون سی سبجیکٹ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے۔ یہاں پہ دو پارٹ ہیں، ایک تھیوریٹیکل ہے اور ایک سائنٹیفک ہے، مطلب ایک آرٹس والی پارٹ ہے اور ایک سائنس والی ہے۔ تو آپ تھیوریٹیکل جو اسلامک اسٹڈیز کا مطلب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آرٹس والی تھیوریٹیکل والے پر کلک کر کے آگے چلی جائیے، اور پھر یہاں پہ آپ نے اسٹڈی ٹائپ سلیکٹ کر لیجئے۔ تو آپ نے ریگولر، یہ لازمی ہے، یہ آپ ریگولر یعنی باقاعدہ اسٹوڈنٹ آپ یہاں پہ پڑھیں گے آپ، تو یہ ریگولر سلیکٹ کر لیجئے، اور گریڈ لیول آپ سلیکٹ کر لیجئے، بی اے لیول پر پڑھنا چاہتے ہیں یا پرائمری لیول پر، تو آپ بی اے لیول سلیکٹ کر لیجئے اور آگے پروسیڈ کر لیجئے۔ یہ چیک والی جو آپشن ہے اس پر آپ نے ضرور کلک کر دینا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط کر لینی ہے کہ یہ آپ کی پریفرنسز ہے، مطلب آپ کی چوائسز ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے مجھے شریعت میں
میں ایڈمیشن مل جائے، داخلہ مل جائے، اس کے بعد اگر شریعت میں مجھے داخلہ نہیں ملتی، اس میں سیٹ مجھے نہیں الاٹ ہوتا، تو پھر مجھے الدعوہ اصول الدین اس میں مجھے ایڈمیشن مل جائے۔ یہ آپ کی پریفرنسز ہے، پہلے آپ کو شریعت میں داخلہ ملے گی، پھر دعویٰ۔ اگر آپ چاہیں نہیں میں دعویٰ میں پہلے ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو پھر آپ دعویٰ پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کر لیجئے، اور یہ اپ والی بٹن ہے، اس پر کلک کر کے یہ اوپر چلی جائے گی۔ تو ابھی یونیورسٹی کوشش کرے گا کہ پہلے آپ کو الدعوہ و اصول الدین اس میں ایڈمیشن دے دیں، اگر اس میں نہ ہو تو پھر شریعت میں، اگر اس میں نہ ہو تو پھر قرآن الکریم و دراسات الاسلامیہ اس میں دے دیں، اگر اس میں نہ ہو پھر حدیث۔ یہ چیزیں، یہ آپ کی مطلب پریفرنسز ہے، یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں امید ہے آج آئیں گی۔ اگر آپ اس کو اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں میں احتیاط کرنا بہت لازمی ہے۔ اس میں کسی ماہر بندے سے، جو اپنے استاد ٹیچر ہے، اس سے آپ نے مشورہ ضرور لینا ہے کہ بھائی میں نے کس چیز میں آگے اسٹڈی کرنا ہے، کس چیز کو آگے پڑھنا ہے، کون سی۔ جس طرح ہمارے طلباء کرام کوئی مطلب حفظ قرات والی جو کورس ہے وہ کرتے ہیں، کوئی حفظ کر لیتے ہیں، کوئی جو درس نظامی ہے اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو اسی طرح آپ کر لیں گے۔ پھر نیکسٹ ون پہ کلک کر دیجئے۔ نیکسٹ ون پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جتنے بھی ساری آپ کی ڈاکومنٹس ہیں، جتنے اسناد ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے فوٹو کو اپلوڈ کر دینا ہے، میں نے پہلے سے اپلوڈ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی تصویر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اپنی تصویر کو یہاں پہ اپلوڈ کر لیجئے۔ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں، یہ والی جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ آپ نے اپنی تصویر رکھ لی ہے وہاں پہ کلک کر کے اپنی تصویر اپلوڈ کر لیجئے، جس طرح میں نے یہاں پہ اپنی تصویر کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی تصویر کو اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی ہائی اسکول سرٹیفکیٹ، اگر آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے اسکول پڑھا ہو، تو آپ اپنی میٹرک کی سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر لیجئے، اور اگر آپ نے درس نظامی میں امتحان دیا ہو تو آپ کے پاس اپنا خاصہ اور عامہ وہ چیزیں ہوگی، تو آپ اس کو اپلوڈ کر لیجئے۔ جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن عربی میں ضرور دیں گے، وہ یہ آپ کریں گے، ٹرانسلیشن آپ یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ لازمی ہے۔ تو کیا ہے جی، آپ اپنی سرٹیفکیٹ کو یہاں پہ، لیکن جو مدارس کے طلباء ہیں اس کی وہ آلریڈی عربی میں ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بھی اپنی عربی والا ٹرانسکرپٹ یا اپنا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر لیجئے۔ اگر یہاں پہ اپلوڈ نہیں کرتے تو یہ لازمی نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ یہ ٹرانسلیشن والی جو آپشن ہے، یہاں پر آپ اپنی جو سرٹیفکیٹ ہے خاصہ عامہ کی یا شہادت العالیہ عالمیہ ان کی آپ کے پاس ہے، وہ اپلوڈ کر لیجئے۔ ٹرانسکرپٹ اپ گریڈ جس کو ہم DMC کہتے ہیں، اور آپ کے جو ہمارے طلباء کرام ہیں مدارس کے، وہ اس کو کہتے ہیں کشف الدرجات۔ تو کشف الدرجات کو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے، اور کشف الدرجات یہ اپلوڈ کرنا لازمی ہے، اور اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ٹرانسلیشن اپلوڈ کر دینی ہے۔ جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ DMC اپلوڈ کریں گے، اور اس کی یہاں پہ DMC کی عربی میں ٹرانسلیشن مطلب اس کی جو ترجمہ ہے عربی میں وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے۔ اور جو مدارس کے طلباء کشف الدرجات یہاں پہ بھی اپلوڈ کر لیجئے، اور وہ آلریڈی عربی میں ہے، یہاں پہ دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیجئے۔ اپنی پاسپورٹ کو اپلوڈ کیجئے، اور پھر اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ ویسی ایک فارمیلٹی سی ہوتی ہے، اس کو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر لیجئے۔ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بنا لیجئے، کسی ڈاکٹر سے جا کے ان سے اپنی فٹنس سرٹیفکیٹ لیجئے، اور یہاں پہ سلیکٹ کر لیجئے، اپلوڈ کر لیجئے۔ یہ وہ والا میڈیکل نہیں ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر وہ آپ نے پھر بعد میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف اپلیکیشن پروسیس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا کر ان سے سرٹیفکیٹ لیجئے، اور اس کی مہر وغیرہ لگوا کر یہاں پہ آپ ڈال دیجئے، اور پھر اس رپورٹ کی ٹرانسلیشن عربک میں لکھ کر یہاں پہ ڈال دیجئے۔ پھر آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ فارم بے اپنی اپلوڈ کر دینی ہے۔ پھر برتھ سرٹیفکیٹ کی عربک ٹرانسلیشن گڈ کنڈکٹ سرٹیفکیٹ مطلب اچھے اخلاق کی سرٹیفکیٹ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہ اپنی اسکول، مدرسے، یونیورسٹی، یہ ان چیزوں سے آپ لے سکتے ہیں، یا اپنی تانہ جو آپ کا قریبی ہے وہاں سے
قریبی پولیس اسٹیشن سے آپ لے سکتے ہیں، تھانہ سے لے سکتے ہیں، اور اس سرٹیفکیٹ کی پھر آپ نے ٹرانسلیشن عربک میں کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ نے سائنٹیفک ریکمنڈیشن مطلب تزکیہ جس کو کہتے ہیں مدارس کے نظام میں اور اسٹوڈنٹس کے نظام میں ریکمنڈیشن لیٹرز، یہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ جو طلباء کرام ہیں وہ اپنی تزکیہ جو ہے اپنے پیش امام سے لے سکتے ہیں یا کسی اچھے ادارے سے، مطلب جو اہل حدیث علماء کرام ہیں ان سے لے کے یہ یہاں پہ اچھی طرح چل سکتا ہے، اور کسی بھی عالم کی چلتی ہے لیکن اہل حدیث کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے، تو وہ آپ یہاں پہ کر لیجئے۔ یہاں پہ پھر آپ سرٹیفکیٹ آف فریڈم فرام سیکیورٹی، یہاں پہ آپ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ نے اپنے پولیس اسٹیشن سے، یہ سوری میں نے پہلے بول لیا کہ یہ گڈ کنڈکٹ سرٹیفکیٹ یہ آپ نے اپنے اسکول یا یونیورسٹی یا کالج وغیرہ سے یا مدرسے سے لینا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ فریڈم فرام سیکیورٹی پریسیڈنٹس، مطلب یہ سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے قریبی پولیس اسٹیشن سے لینا ہے۔ اور یہ ڈاکومنٹ فار میمورائزنگ قرآن کریم کی جو سند آپ کو مل گئی ہے حفظ والی سند، یہاں پہ آپ اپلوڈ کر لیجئے۔ ٹیکسٹ ڈاکومنٹس اینڈ سائنٹیفک کورسز، اگر آپ نے کوئی کورسز وغیرہ وہاں پہ منشن کر لی ہے، آپ نے کوئی ایکسٹرا کورسز کی ہے، یہاں پہ ضرور اپلوڈ کر دیجئے، کیونکہ اس کی آپ کو ایکسٹرا مارکس ملیں گے۔ تو یہ چیزیں یہ نو جن چیزوں کے سامنے لکھا یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے، آپ آپ کے پاس ہے اپلوڈ کر لیجئے، آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نو والی، لیکن جن چیزوں کے ساتھ یس لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ضرور یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے۔ تو جن چیزوں کے ساتھ یس لکھا ہوا ہے اس کو آپ ضرور اپلوڈ کر لیجئے، اور پھر یہاں پر آپ نیکسٹ پر کلک کر کے یہاں پر اپنی آپ یہاں پہ یہ آپ سے ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے، جو انفارمیشن دی ہے یہ ٹھیک ہے، تو ان ساروں پر آپ کلک کر کے ان کو چیک کر دیجئے۔ اسی طرح یہ گڈ کے نشان یہاں پر آنے چاہیے، اور پھر آپ اگر یہ ڈسیبلٹی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، نو ڈسیبلٹی اگر آپ ڈسیبل ہے، آپ کی مطلب کوئی معذور ہیں آپ، تو یہ یہاں پہ آپ کر لیجئے، لیکن اس سے آپ کی اپلیکیشن پر اثر پڑتا ہے۔ نو ڈسیبلٹی کر لیجئے، جو معذور افراد ہے وہ کر لیں، یہاں پہ یس کر لیجئے، اور کون سی ڈسیبلٹی ہے اس کی آپ نے پھر یہاں پہ ڈیٹیلز دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے کرونک مطلب ایسی جو خطرناک بیماری ہے آپ کی، تو اگر ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے اور اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ ڈال دیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر دونوں کو نو رہنے دیجئے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپلیکیشن پروسیس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی ڈسیبل پرسن نہ ہو، فٹ فاٹ صحیح لوگ جو ہے نا ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نیکسٹ ون پر کلک کر دیجئے، یہاں پر آپ براؤز مائی آل ڈیٹا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزیں آپ کی کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں دیکھیں میں نے عربک میں نام نہیں لکھا تو وہ آ گیا ہے، عربک نیم عربک پھر آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فون ادر چیزیں یہ مینڈیٹری تھی، میں نے نہیں کی ہے تو وہ آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ چلو جی یہ ہو گیا، پھر آپ سبمٹ پر کلک کر لیجئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو دیکھیں جی، سب کچھ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ یہ سامنے انہوں نے میرے سامنے کر دیے ہیں کہ بھائی یہ لینگویج پروفیشنسی ریکوائرڈ ہے، یہ ساری چیزیں یہ یہاں پہ آپ ایک دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں، یہ اپلوڈ کر لیجئے اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور پھر بھی آپ کے لیے اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ ویڈیو پر کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔